बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो काम शैतानी और नाम इस्लामी है जी, इस्लामी टच दिया जा रहा है। उसकी हकीकत फिर लंदन में जो पीटीआई के साथ हुआ, किस तरह इनको मुंह की खानी पड़ी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर अडियाला में जो गुजरी नई सज़ा के बाद जो पहली रात गुजरी, उसकी कुछ दास्तान भी जो है वो आपको जो है वो सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें कि एक ऐसा केस, इसके ऊपर मुख्तलिफ कानूनी आइनी माहिरीन से बात हुई, अरकान पार्लियामेंट से भी बात हुई, कल सारा दिन गुफ्तगू चलती रही, टीवी चैनल्स भी आपने देख लिए। देखिए, अपील का हक तो उनके पास है, वो चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं। वो तो दावा कर रहे हैं कि जैसे हम हाई कोर्ट में जाएंगे ये सज़ा जो है वो उड़ा दी जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फोरम मौजूद है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन सज़ा जो है वो 190 मिलियन पाउंड के उसमें जो सज़ा है वो सुनाई गई। और इसमें देखें, तमाम अगर 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 उसमें नाकाबिल तरदीद शाहिद दस्तावेज़ात ना होते, या जो प्रोसिक्यूटर्स थे या जो केस लड़ रहे थे हैं उनके पास शाहिद ना होते, और दिफा वालों के पास शाहिद होते, गवाहान होते, तो वो लाते सामने। तो जज ने उस जो शाहिद पेश किए गया प्रोसिक्यूशन की जानब से, नैब की जानब से, उसके ऊपर उन्होंने एक ठोस और मुदल्लल फैसला दिया, और वो फैसला जो है वो आपके सामने आ गया जी। अब उसके ऊपर कभी उसको आप मज़हब कार्ड खेलते हैं, इस्लामी टच देते हैं, पीरनी कार्ड खेलते हैं, सीरत कार्ड खेलते हैं, ये बुरी बात है। सीरत ने तो कभी नहीं कहा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी वाज़ेह है, उसमें तो कभी ये बात अल्लाह खुदा न खासा हुई नहीं कि जनाब अगर आप लूट मार का पैसा जो है उसके ज़रिए आप कोई शेम ट्रस्ट बना लें और फिर किसी को ब्लैकमेल करके कहें जी हमने एक ट्रस्ट बना लिया, एक यूनिवर्सिटी बना ली, ज़मीन उससे हथिया लें और उसको कहें जी हमने आपका पैसा आपको वापस कर दिया, उसके बदले में आप हमें ये दें। तो ये तो कभी भी नहीं है ना जी। ये तो अल्लाह ताला के जो नबी थे, उन्होंने इस्लाम की जो तालीमात थी वो तो बिल्कुल ठोस, वाज़े और बहुत क्लियर थी, साफ़ और शफाफ थी। किसी किस्म का उसमें एक लम्हे का और एक राई का भी उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट होती नहीं थी। हराम और हलाल की तमीज़ तो अल्लाह ताला के नबी फरमा गए, वाज़े भी कर गए, क्या हलाल है क्या हराम है, कुरान पाक में भी हर चीज़ वाज़े है। तो इस टच के पीछे जो है ना, ये छुपना ये अच्छी बात नहीं है कि आपको जनाब वो जुर्म भी करें और जुर्म जो है वो आप माने भी ना, और जब आपको सज़ा हो जाए तो फिर आप मज़हब कार्ड, इस्लामी कार्ड और ये कहें जी कि सीरत नबी और या रूहानियत पढ़ाई जाती थी और देखें जी वहाँ पे ये जुल्म कर दिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप जिनसे भी पूछ लें। असल में जो इनका बेड़ा गर्क किया ना इमरान खान एंड कंपनी का, वो उनके अपने साथियों ने किया है। वो जो वादा माफ गवाह बन गए उस वक्त परवेज़ खटक थे, ज़ुबैदा जलाल थी, फिर आज़म खान थे, तो उन्होंने तो जो 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 दिए हैं, बयानात दिए हैं, तो उसके ऊपर इनका जो डिफेंस इनके पास कुछ नहीं था, उसको वो काउंटर आर्गो करते, वो उन्होंने किए नहीं। ठीक है जी। तो वो अभी उन्होंने जब देखा कि पीटीआई वालों ने कि ये तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर उसके बाद वो शुरू हो गए। हाँ जी, यानी कि इमरानी जो डाकू है या इमरानी डाका है वो पड़ा गया, मारा गया कौमी ख़जाने पे, और फिर आप कहते हैं कि जनाब ये नहीं, ये बिल्कुल हमें इस वजह से सज़ा दी गई है कि सीरत से वफ़ा है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा की सज़ा जो है इमरान खान को दी गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह ताला के नबी से वफ़ा हर बंदा जो मुसलमान है उसके ईमान का हिस्सा है, और ये उसका ज़ाती फ़ेल है, वो किसी को बता कर नहीं करता। ये अल्लाह ताला के रसूल का, बंदे का अपना मामला होता है, जिसकी जज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने देनी है। नेकी जो है वो हर इंसान का जो अपना एक फ़ेल है, नेकी करता है उसका अल्लाह ताला हदायत देता है, अल्लाह ताला उसकी तौफीक देता है, तो वो जो नेक अमाल है उसका अल्लाह ताला ने सिला अल्लाह ताला ने देना है। लेकिन ये जो पैसा था 190 मिलियन पाउंड, ये तो बड़ा वाज़े था, ये तो एक ऐसा ऊपर शर्ट केस था। बार बार हम कह रहे हैं कि देखें, और इसमें यह भी आपको बता दें, जो शहजाद अकबर था ना, बड़ा वारदातिया था। इसने वो मुआहदा जो था ना वो बरतानवी हुकूमत से पहले ही कर लिया था, वो बाद में कबीना से मंजूरी हासिल की। ये वहाँ से जाकर, क्योंकि बरतानिया ने कहा था कि ये जो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है मलिक रियाज का, तो हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर इतना शोर मचे और आप लोगों के मुल्क पे पाबंदियाँ शबंदियाँ जो है वो लग जाएँ।
لیکن ہمارے ملک میں آیا، آپ کا پیسہ آپ لے جائے، خاموشی سے کر لیں۔ NCA کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی، کہا چلو جی ٹھیک ہے، یہ معاہدہ پہلے کر آیا تھا، بعد میں بند لفافہ اس نے کابینہ میں پیش کیا۔ اصل کیس تو یہ ہے نا جی، اب وہ اشتہاری ہے، مفرور ہے، وہ ادھر سے بھی سنا ہے لندن سے بھی فرار ہونے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ تو شہزاد اکبر کی واردات تھی کہ وہ پہلے ہی وہ جناب وہ کر رہا تھا، پھر بعد میں جو کابینہ سے بھی اس کی منظوری جس طرح حاصل کی گئی وہ ساری آ چکی ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ چکی ہے۔ لیکن اس کے اوپر اسلام کو اور اس کے اوپر مذہب کو، اس کے اوپر پیرنی کے کارڈ کو، روحانیت کے کارڈ کو، یہ سارے کارڈ جو ہے نا یہ چل نہیں سکتے۔ کام آپ شیطانی کریں اور جو ہے پھر روحانیت کے پیچھے چھپیں، جی یہ نہیں ہوتا، یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ ہاں آپ مدلل ٹھوس اور جامع طریقے سے اپنی اپیل تیار کریں۔ آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلی اپیل میں ہی اس کو اڑا دے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب اس کا نمبر آئے تب یہ اپیل لگے، لیکن وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہی کیس لگے گا تو وہ اتنا ان کو یقین تھا، عمران دار ججز بعض موجود ہیں نا جی ابھی بھی عدالتوں میں، تو کہتے ہیں جو عدالت وہ ججز جو ہیں وہ فوراً اس کو جو ہے وہ اڑا دیں گے۔ تو یہ ان کو اتنا یقین ہے، تو پھر ٹھیک ہے وہ اپیل میں جائیں تو سزا معطل کرا لیں۔ پہلے بھی تو توشہ خانہ میں سزا ہوئی تھی نا جی، تو انہوں نے معطل کرا لی، تو ابھی تک وہ ہے وہ معطل ہے۔ تو یہ بھی تو ایک دیکھیں نا کہ ان کے صورت کاری تو ان کی ہوتی رہی ہے، تو وہ ابھی وہ پریشان تو ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جو رات ان کی گزری بڑی پریشانی میں گزری ہے، جو جیل حکام ہے کہتے ہیں جی وہ ساری رات جو ہے وہ سوئے نہیں ہیں۔ خان صاحب جو ہیں ویسے تو کہتے ہیں مسکرائے تھے اس وقت، یہ کوئی مسکرو نہیں ہے، وہ پریشان ہوئے جیسے ان کو یہ سزا سنائی گئی۔ گزار ہے ایک 14 سال کی آپ عمر قید ہے ایک طرح کی، وہ ویسے 74-75 سال کا ہو گیا ہے، تو اب ان کو سزا سنائیں۔ تو وہ پھر رات جو انہوں نے کہا جی کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے انہوں نے، اور ڈاکٹروں کے ساتھ ان کا کوئی وہ کیا ہوتا ہے معائنہ وہ بھی ہوا ہے، بشرا بی بی کا بھی طبی معائنہ ہوا، ان کو بھی خواتین کے بارے میں منتقل کیا گیا۔ وہ بھی سنا ہے کہ جیل کے جو عملہ ہے ان کو وہ بددعائیں دیتی رہی ہیں، لڑائی کرتی رہی ہیں ان کے ساتھ، اور کھانے پینے کی بھی انہوں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گی اور بنانے کھانا نہیں کھاؤں گی اور یہ وہ۔ لیکن وہ پھر جب ان کو بتایا گیا کہ بانی PTI نے پیغام بھیجا کہ یہ کام آپ نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو پھر انہوں نے کوئی کھانا شانا جو ہے وہ کھایا، ورنہ وہ بھوک ہڑتال پہ جا رہی تھی، اور جیل کے عملے کو بھی بددعائیں دیتی رہی، وہ قیدیوں کے ساتھ بھی لڑتی رہی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ کو پوچھے گا، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا۔ جج کو بھی اس نے سنا دی، وہ کافی وہ لگی ہوئی تھی وہ جناب ان کو۔ لیکن اس میں ایک کہانی اور بھی سامنے آ گئی، وہ کہہ رہے ہیں جی اب دیکھیں نا PTI والے خود یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں، یقین مانے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی علی امین جو گنڈا پور ہے نا، اس نے یہ سزا دلوائی ہے اس کو جو ہے نا بشرا بی بی کو۔ کیونکہ بشرا بی بی جب پشاور میں رہ رہی تھی تو اس نے علی امین گنڈا پور کے کارنامے پکڑ لیے تھے، اور اس نے عمران خان کو یہ کہہ دیا کہ اس کو تبدیل کرو، یہ خیبر پختونخوا میں جو ہے نا یہ تو ایک تو مال بڑا بنا رہا ہے، دوسرا اس نے کہا جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس وجہ سے دو آپ کے ساتھ کوئی اور بات کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کوئی اور بات کرتا ہے، تو اس کے سارے تانے بانے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جا کر جو ہے وہ اور عمران خان کے کان بھر دیے۔ عمران خان بھی اس کو ہٹانے کے اوپر سوچ رہا تھا، تو اس سے پہلے ہی اب یہ PTI والے یہ بیانیاں بنا رہے ہیں، ہاں PTI کے حلقوں میں بات چل رہی کہ بشرا بی بی کو، اور وہ علی امین گنڈا پور تنگ تھا کہ بشرا بی بی ادھر آ کے پشاور بیٹھ گئی، میری سرگرمیوں پہ میری ایکٹیویٹی پہ نظر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے جی اب جتنا وہ پاورفل ہو گیا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کر ان کو جو ہے وہ سزا سوالی، وہ دن کی پھر آپس میں وہ بنی ہوئی نا پارٹی کے اندر۔ تو وہ یہ ہے کہ بشرا پہلے کہ بشرا بی بی وار کرتی، علی امین گنڈا پور کو ہٹایا جاتا، علی امین گنڈا پور نے جناب بانی تو پہلے ہی اندر تھا، ساتھ اس کی بیگم کو بھی اندر کروا دیا، اور اب وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ جو ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ لیکن شکوک و شبہات جو ہے نا علی امین گنڈا پور کے اوپر جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ان کو موجود ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو جو ہے نا یہ بتا دے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے PTI کا سوشل میڈیا ہے، اب اس کو جو مرضی رہا، کوئی علی امین گنڈا پور کے حق میں بول رہا ہے، کوئی خلاف بول رہا ہے، لیکن اس کا ایک پہلو جو تھا وہ یہ بھی تھا۔ دوسرا جناب اس نے زلفی بخاری نے، سجاد برقی نے، وہ جو جبران الیاس اینڈ کمپنی، شہباز گل ہیں، کوئی سبینہ فیصل ہے، یہ پتہ نہیں کیا اس کا نام، اس خاتون نے زندہ بندہ وہ مال پانی اکٹھا کر کے 1400 اراکین پارلیمنٹ جو برطانوی تھے ان کو دعوت نامے بھیجے، ان کو جناب بلایا کہ ہم پاکستان میں ہمارے ساتھ جو انسانی حقوق کا ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جو تباہی ہو رہی ہے، وہ اس میں آپ شرکت کریں مباحثے کے لیے، اور وہ ایک جگہ ارینج کی گئی۔ تو وہ جناب 1400 میں صرف 8 لوگ پہنچے، وہ بھی بھارتی نژاد تھے، آپ اندازہ کریں 8 لوگ، اور میڈیا کے لوگ بھی اپنے من پسند کے یوتھڑ، جو آزادانہ میڈیا تھا اس کو جانے نہیں دیا گیا، وہ باہر کھڑا احتجاج کر رہا تھا، لیکن وہ سارا اس نے کچا چٹھا ان کا کھول دیا۔ تو ٹوٹل 8 لوگ تھے، 1400 کے انہوں نے دعوت نامے بھیجے تھے۔ تو وہ زلفی بخاری بھی منہ لے کر چھپ رہا تھا، یہ کہ اس کی ویڈیو ہے، یہ بھی صاف ساتھ آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ پاکستان کو ذلیل و رسوا کرنے چلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانا، پاکستان کے حکمرانوں پر پابندیاں لگانا،
ان کے اکاؤنٹس میں منجمد کرنا اور اس کے لیے برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کرنا، یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ فوج کے اوپر بندیاں لگانا، آپ یہ دیکھ لیں کہ جس ملک کی فوج کمزور ہو اس کی سازش کی جائے تو اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہوگی؟ یہ پاکستان کے شہری ہو کر پاکستان کے اوپر پابندیاں، اور ڈالر دیے ہوئے تھے انہوں نے، وہ باقاعدہ ہوتی ہے نا لابنگ فرم ہائر کر کے ڈالر دیے ہوئے تھے اراکین نے، اس کے باوجود ان کا یہ شو برے طریقے سے پٹا، ناکام ہوا۔ بلکہ وہ جو تھا نیل مسرت، اس کو تو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ایک اور بندہ تھا جو وہاں پہ وہ جہانگیر، وہ صاحبزادہ جہانگیر، اس کو بھی اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اس طرح بہت سے لوگ واپس چلے گئے۔ تو وہ اب روتے ہوئے وہ کہتے جو چلی گئی وہ سبینہ، وہ کہ جناب میری تو جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری لگ گئی، اور یہ شو بالکل فارغ ہو گیا۔ ٹوٹل 8 لوگ ہیں اور وہ بھی بھارتی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، بھارت تو پہلے پاکستان کے خلاف ہے۔ ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا تھا پاکستان کے خلاف بولنا، یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا وبیلا کرنا، یہاں کی ریاست کے خلاف بولنا، قومی اداروں کے خلاف بولنا، انٹیلیجنس اداروں کے خلاف بولنا، فوج پاکستان کے خلاف بولنا، اس کی قیادت کے خلاف بولنا، حکومت کے خلاف بولنا۔ یعنی کہ مجموعی طور پر تو آپ نے پاکستان کے خلاف ہی بات کرنی تھی نا، لیکن اس کا الٹا اثر عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ہاں جی، کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی بڑھتی جا رہی ہے، وہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا سزائے جانے کے باوجود وہ 1000 پوائنٹ اوپر چلی گئی، جو الٹا اثر ہو رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ اس طرح کے اقدامات سے باقی پھر کوئی نہ احتجاج ہے پورے پاکستان میں سزا کے خلاف کوئی۔ ہاں، نون لیگ والوں نے وہ آتش بازی بھی کی ادھر اسلام آباد میں جم وکیل نے، اور دوسرا وہ جناب لاہور گجرانوالہ لاہور میں ادھر مٹھائیاں لوگ نون لیگ والے بانٹتے رہے، وہ تو اس معاملے میں شیر ہے نا جی، مٹھائیاں بانٹنے میں۔ پی ٹی آئی والوں کو تو صاحب سون گیا، تو وہ تو جناب نہ کوئی احتجاج ہوا نہ کوئی باہر نکلا۔ وہ چند جو ہے جیسے ہی وہ اجلاس ختم ہوا تھا قومی اسمبلی کا، وہ چند منٹ کے لیے پوسٹر اٹھا کر وہ جو اندر احتجاج کر رہے تھے وہی ممبران باہر آئے، میڈیا پہ تصویریں بنائی، یوٹیوبرز کو چھوٹے موٹے انٹرویو دیے، اس کے بعد وہ بھی جا کے آرام سے اپنے گھروں میں جا کر سو گئے۔ نہ کوئی اسلام آباد میں احتجاج، نہ پنڈی میں احتجاج، نہ کسی اور ملک کے ظاہر ہے اب لوگ اس کے لیے نہیں نکلتے۔ تو گویا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب ایک کرپشن کا کیس ہے وہ ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے لوگ کیا نکلے؟ تو لوگ اب ان کے لیے نہیں نکلتے، باہر نہیں آتے۔ اب وہ کہتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ان ساری چیزوں کی کہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تو ہمیں خام خواہ وہ جو پھر نکلیں گے وہ پھر پکڑے جاتے ہیں، ان کو پھر یہ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو اب کوئی ان کے لیے باہر نکلنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جس طرح 9 مئی کو لوگ نکلے تھے، تو اب یہ ابھی کوئی 26 نومبر کو لوگ نکلے تھے، اب تو دیکھیں نا وہ نہیں نکلے، کوئی نہیں، آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے، کاروباری زندگی چل رہا ہے، ملک چل رہا ہے۔ تو یہ جو آپ اسلامی ٹچ دینا، مذہب کو ٹچ دینا، پیرنی کو ٹچ دینا، وہ اب ٹچ واچ جو ہے نا، وہ چیزیں جو ہے نا وہ اب چلنے والی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہیں۔ جو حقیقت تھی وہ کھل کر سامنے چونکہ لوگوں کے آ گئی ہے۔ باقی اپیل کریں، اپنا کیس مضبوط انداز سے لڑیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل جائے۔ ہاں، ایک عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود بیرسٹر غور کرتا ہے کہ سزا کے اس کے باوجود مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ اب وہ پتہ نہیں اس مذاکرات میں سے کیا نکلے گا، وہ تو جو نکلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی حکومت کا اس حوالے سے جو موقف اور دو ٹوک رویہ ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو کھل کر جو ہے اس حوالے سے بتا دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔